वक्त वजीर मनसूबा बंदी और दाखिला एहसन इकबाल और मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा पेश कर रहे हैं। टारगेट किलिंग मामूल था और कराची के 100 से ज़्यादा बड़े कारखाने बंद हो चुके थे और हर सरमायाकार कराची को छोड़ने पे मजबूर था या छोड़ रहा था। इसी तरह मुल्क के अंदर मईशत के इशारिये 5 सालों से 3% पर जामद हो चुके थे। 2008 से 2012-13 की एवरेज ग्रोथ रेट 3% थी और इस मौके पर इकनॉमिक्स में एक नई इस्तिलाह बाज़ इकोनॉमिस्ट्स ने ईजाद की थी, जैसे कि 70s और 80s में इंडिया की स्लो ग्रोथ के लिए हिंदू ग्रोथ रेट की फिगर दी जाती थी। हमारे लिए उर्दू ग्रोथ रेट की इस्तिलाह ईजाद हो गई थी जो 3%, 2.5% के ऊपर थी और कई एनालिस्ट ये समझते थे कि पाकिस्तान एक तवील अरसे के लिए अब लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुका है। बैरूनी सरमायाकार मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी चूँकि ना तवानाई थी और ना अमन था, पाकिस्तान को छोड़ रही थी। ये वो हालात हैं जिनमें मौजूदा हुकूमत ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैं काबीना में हल्फ लेके वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने काबीना का हल्फ लिया, सदर साहब ने उनकी फ़र्स्ट कैबिनेट का, तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आया तो आप सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपने इतने बड़े बड़े बुलंद व बाला दावे किए हैं अपने मंशूर में जो 4 E's पे मुश्तमिल है, जिसमें आपने एनर्जी, उसमें इकॉनमी, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म और एजुकेशन के लिए कौम को बहुत बड़े ख्वाब दिखाए हैं। आपको अब आके पता चला होगा कि मुल्क का ख़जाना तो खाली है, आप ये सब कुछ कैसे मुमकिन कर सकेंगे। तो मुझे याद है मैंने कहा था कि यकीनन मुल्क का ख़जाना खाली है, लेकिन हमारी नीयतों के ख़जाने खाली नहीं हैं और जब हम नेक नीयती से काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। और इसी अज़्म के साथ जब हमने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की क़यादत में पूरी टीम ने और हुकूमत ने उन 4 E's के एजेंडे को सामने रख के कदम आगे बढ़ाने शुरू किए तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ दी। हमसे 14 साल पहले एक बड़ी नाकामी ये थी कि पाकिस्तान के पास कोई प्लानिंग फ्रेमवर्क नहीं था, जिसका नतीजा ये है कि किसी भी शोबे में खातिर ख़ां सरमायाकारी नहीं हुई और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ग्रोथ के मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स या बॉटलनेक्स बन गए थे। तो हमने जहाँ पर एक तरफ इमीडिएटली क्राइसिस मैनेजमेंट की, वहीं हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान विजन 2025 बनाया कि किस तरह पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे और 2025 तक टॉप 25 इकॉनमीज़ में लेकर आएंगे। उसके लिए हमारी क्या तरजीहात होंगी। और 5 साल हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो 300 अरब पे था 1000 अरब पे लाके उस डेवलपमेंट एजेंडे को फुलफ़िल किया, जिसमें एनर्जी के लिए जो एलोकेशंस थी वो सालाना बुनियादों पे 400 अरब से बढ़ाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 अरब से ज़्यादा की गई। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन जो फ़कत फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रोल या डोमेन में है, बाकी एजुकेशन तो डिवॉल्व हो चुकी है, उसकी भी हमने ऑल टाइम हाई एलोकेशंस की और 13 अरब रुपए से उसे बढ़ा के पोर्टफोलियो को 47 बिलियन रुपीस पे ले आया। इन इक़दामात का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट 4 सालों में ऐड हुई है, जबकि हमारी उससे कबल तारीख जो है 66 सालों की, उसमें तकरीबन 18,000 मेगावाट हम टोटल कैपेसिटी शामिल कर सके थे। इन्हीं इक़दामात का नतीजा है कि इन 5 सालों में हम तकरीबन 1750 किलोमीटर नई मोटरवेज़ की तामीर शुरू कर सके हैं, जिसके नतीजे में
550 کلومیٹر جو ہماری پہلے موٹر وے تھی اسے شامل کر کے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی انفراسٹرکچر کی اکانومی بن چکا ہے. ہم 2250 کلومیٹر رکھتے ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں غالباً 1450 کلومیٹر ہیں. انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایکسٹریمزم اور جو سیکیورٹی کے خدشات تھے انہیں پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل سے، اپنے بجٹ سے، کسی فورن کولیشن سپورٹ فنڈ سے نہیں، پاکستان کے اپنے بجٹ سے سیکیورٹی آپریشنز کو فائنانس کیا. آپریشن عزم، آپریشن رد الفساد، اور آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ملک ہے جہاں امن واپس آیا ہے اور دہشت گردی کی کمر توڑی گئی ہے. انرجی کے اندر ریکارڈ انویسٹمنٹ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا. ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کیا. اکانومی جو کہ مردہ ہو گئی تھی، جب ہم نے توانائی سپلائی شروع کی، سسٹم میں انرجی آنی شروع ہوئی، تو انڈسٹری اور زراعت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہوا. اور آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ اس سال 5.8% گروتھ ریٹ جو کہ 13 سال میں پاکستان کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا. گزشتہ سال تقریباً 5.3% پر ہم 5.4 ریوائز میں 5.4% ہم نے لاسٹ ٹائم اچیو کی تھی. اور میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر گزشتہ سال میں ہمیں اس سیاسی بحران کا سامنا نہ ہوتا جس نے ملک میں بے یقینی پیدا کی ہے، تو ہم بآسانی 6.1% کے قریب پہنچ سکتے تھے اور ہم اپنے مطلوبہ 6% کے ٹارگٹ کو ایکسیڈ کرتے. تو جو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی اکنامک کاسٹ ہم نے بیئر کی ہے، لیکن الحمدللہ جو گروتھ مومنٹم جنریٹ ہوا ہے توانائی کے آنے سے، امن کو بہتر لانے سے اور ملک کی اقتصادی پالیسیوں کو ٹھیک کرنے سے، اس مومنٹم نے اس کے باوجود کہ اتنا بڑا جھٹکا اور اتنا بڑا ہمیں بے یقینی کا بحران ملا، 5.8% ہم نے اچیو کیا. یہ وہ فگر ہے جو صرف حکومت نے تصدیق نہیں کی بلکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی، ورلڈ بینک یا دوسرے ادارے، انہوں نے بھی اس 5.8% کو انڈورس کیا ہے، جو کہ بین الاقوامی طور پہ بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جس کی اوسط شرح 3% تھی 5 سالوں میں، آج اس کی معیشت 5.8% پہ گرو کر رہی ہے. ہمارے اس سفر میں ہمیں بہت سے فیصلے کرنے پڑے، اور اکنامکس، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوں. آپ کے ہر فیصلے کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کی ٹریڈ آف بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ امکان تھا کہ ہم ملک کے توانائی کے بحران کو 8 سالوں کے اوپر حل کریں اور جو انرجی کی انویسٹمنٹ ہے اسے سٹیگر کریں. شاید اس سے ایک اور سٹیبل میکرو اکنامک پلیٹ فارم مل سکتا تھا، لیکن ہمارے پاس چوائس نہیں تھی چونکہ ہمیں گروتھ چاہیے. ہمیں سالانہ 2 ملین جابز چاہیے جو یوتھ ہمارے جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم گروتھ پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے سوشل کاسٹ جو لو گروتھ کی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو حکومت نے جب 4 سالوں میں میسیو انویسٹمنٹ کی انرجی کے پورٹ فولیو میں اور مختصر عرصے کے اندر بجلی کو فراہم کیا، تو ایک دم ہمارے اوپر امپورٹس کا دباؤ آیا جس کی وجہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے. اور جب بجلی آئی تو ہر کارخانے دار نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی شروع کی، اس نے ماڈرنائزیشن شروع کی، اس نے نئی مشینری آرڈر کرنی شروع کی، چونکہ پاکستان کیم بیک ان بزنس. لہٰذا ایک ہمیں عارضی طور پہ 3-4 سال کے ہمپ جو کہ امپورٹ کا ہمپ ہے وچ از ون ٹائم انویسٹمنٹ، جب آپ کے بجلی نہیں تھی، کارخانے بند تھے،
تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی کارخانوں کو نیا نہیں لگا رہا تھا. لیکن جو ہی ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بندوبست ہوئیں, امن آیا, بجلی آئی, تو اکانومی نے کھولنا شروع کیا, لوگوں کے پاس سرپلس آیا, لوگوں کے پاس جب پیسہ آیا تو لوگوں نے اپنی اپلائنسز خریدے, زیادہ ڈیمانڈ پیدا ہوئی. تو پاکستان میں جہاں ریکارڈ پاکستان میں جہاں ریکارڈ انویسٹمنٹ ہوئی, وہیں پاکستان میں ریکارڈ ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی انرجی کی. یہ سب پازیٹیو سائنز ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ہم پاکستان کو, اکانومی کو اب دیکھ رہے ہیں کہ آگے گروتھ کی طرف جا رہی ہے, اور اسی مومنٹم کو آگے برقرار رکھنا جو ہے ہماری ضرورت ہے. تو آخر میں آپ کو صرف ڈیولپمنٹ سیکٹر کی کچھ فیچرز بتا کے تو آئی ول ہینڈ اوور ٹو مسٹر مفتاح اسماعیل, جو آپ کو ہمارے اکانومی کے جو کچھ اہداف ہیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. لیکن ان 5 سالوں میں جو اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, جسے ہم نے ایک خواب سے حقیقت بنایا ہے. اور $46 بلین کے اس پورٹ فولیو میں سے تقریباً $29 ارب کی انویسٹمنٹ انرجائز کر لی انتہائی مختصر مدت میں, جس سے آج ہماری بجلی کی کمی کو پورا کرنے میں اس کے منصوبے مدد دے رہے ہیں, ہمارے انفراسٹرکچر کو, روڈ ریل کو امپروو کرنے میں ہمیں مدد مل رہی ہے, گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان میں کنیکٹیوٹی کا ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ ہو رہا ہے جس سے مستقبل میں ہم اس خطے کے اندر ایک بہترین جگہ بنیں گے. تو اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے منصوبے بنائے ہیں, جو ہمارے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اس سے جو میجر تھرسٹ ہے ہمارا وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں پر ہے. ہم توانائی پہ بدستور اپنی ترجیح رکھیں گے, چونکہ ہم نے 15,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے 2025 تک لائن اپ کیے ہیں جن پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اسی طرح انرجی کے ساتھ ہماری جو ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی ہے, ایک نئے ہم نے ایمفسس کی ہے جو ٹیکنالوجی کے ہے, تاکہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن آنے والا ہے اس کے لیے ہم نئے ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز پاکستان میں بنائیں. اس کے منصوبے پچھلے سال بھی تھے اور اگلے سال بھی ہم نے رکھے ہیں, تاکہ پاکستان کو ایک جدید ٹیکنالوجی میں ڈھالا جائے, اور بالخصوص یوتھ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دیے جائیں کہ جس سے وہ آنے والے وقت میں ترقی کر سکیں. اور اس کے لیے ہم نے جو صوبے ہیں ان کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھا ہے, چونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کو ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا پلیٹ فارم بھی بنائیں, اور جو PSDP کے ذریعے ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں ان سے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں مفتاح صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کو باقی تفصیل بتائیں. تھینک یو احسن بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احسن بھائی نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ 5 سال کی جو ہماری مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے اس کا بھی ایک اسسمنٹ ہے, اس کا بھی ایک رپورٹ کارڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے 5 سال پہلے میاں نواز شریف نے وعدے کیے تھے اس قوم کو, اور جس کے لیے ہم کو ووٹ دیا گیا تھا, ہم نے اس وعدوں کو پورا کیا ہے. اور آج یہ جو رپورٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے جو ہے پورے کر دیے ہیں. احسن بھائی نے آپ کو بتایا اکانومی کا, انرجی کا, ایکسٹریمزم کا اور ایجوکیشن کے سیکٹر کا. میں اس پہ آپ پہ زیادہ اکانومی پہ فوکس کروں گا. اس سال پچھلے سال ہم نے پہلے پریڈکٹ کری تھی کہ پہلا اسیسمنٹ ہمارا تھا کہ 5.28% گروتھ تھی, لیکن ہم نے اس کو ریوائز کی پروفیشنل اسٹیمیٹ کو اپورڈ ریوائز کری, اور اب ہم کو لگتا ہے کہ پچھلے سال جو گروتھ ہوئی ہے وہ 5.4% تھی, جو کہ 11 سالوں میں سب سے زیادہ تھی, 12 سالوں میں. اور اس سال جو ہم نے گروتھ کری ہے وہ 5.79% ہے, جو کہ 13 سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ہے. ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 3.8% ہے, جو کہ 18 سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ہے.
चलो ये कह रहे हैं 13 साल है, मेरे ख्याल से 18 है, वो कल इसको हम इसको कंफर्म कर लेंगे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 13 सालों में सबसे ज़्यादा है 3.8%। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ फिर 5.8% है, जो कि पूरे 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। और सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो 6.4% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 6.25% से बड़ी है, विच इज़ ऑल्सो द हाइस्ट इन 11 ईयर्स। इन्फ्लेशन जो कि हम आए थे तो उस साल 7.98% था, और पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में औसतन 11.88% होता था। उसको इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है पहले 9 महीनों में साल के 3.8% है, और हमारी उम्मीद है कि 4.5% से कम के अंदर ये फिस्कल ईयर ख़त्म हो जाएगा। डेफिसिट जब हम आए थे तो 8.2% था। इस साल हमारी उम्मीद है कि ये 5.4, डिपेंडिंग ऑन कितना सूबों का सरप्लस आता है, या 5.5 तक ख़त्म हो जाएगा। जिस साल हम आए थे उस साल FBR का रेवेन्यू 1946 अरब रुपए था, जो कि 8.7% था GDP का। इस साल हमारी उम्मीद है और इनफैक्ट तवक्को है कि कम 3935 बिलियन रुपीज़ होगा, जो कि डबल से भी ज़्यादा है, और 11.1% तकरीबन होगा GDP का। तो तकरीबन हर स्टेटिस्टिक में, चाहे वो GDP ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, डेफिसिट हो, हमने बेहतरी करी है। और ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है कि हम GDP ग्रोथ भी बढ़ा रहे हों और फिस्कल स्टिमुलस भी कम कर रहे हों, यानी कि इसका मतलब है कि हम डेफिसिट भी कम कर रहे हों, GDP ग्रोथ भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा हो। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से ये हो गया, मुमकिन हो गया। डेट पे हमारी अक्सर बात होती है। जब हम आए थे तो उस वक्त जो नेट डेट थी हुकूमत की वो 60.2% थी, 60.2%। वो अब बढ़कर 61.4% हो गई है, ये हो जाएगी इस साल के आखिर में। एज ऑफ दिसंबर वो 60.7% थी नेट पब्लिक सेक्टर डेट, लेकिन साल ख़त्म होने तक 61.4% हो जाएगी नेट पब्लिक डेट, जिसके अंदर एक्सटर्नल डेट, और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये डॉलर की डेट है हमारी एक्सटर्नल डेट, वो जब हम आए थे तो 21.4% थी GDP की, और इस साल के आखिर में वो 20.5% हो जाएगी। तो एक्सटर्नल डेट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमने कम करी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए, तो ये आप ये भी साथ साथ देखें कि GDP किस तनासब से बढ़ा है। तो उस तनासब के अंदर एक्चुअली हमने वापस भी किए हैं, और एक्चुअली नेट डेट टू GDP जो है, एक्सटर्नल डेट टू GDP कम हो गई है। साथ साथ जो SN भाई ने बात बताई है कि उस जो डेट हमने ली है उसका क्या करा है, तो उसके हमने बलों की बिक्की और हवेली बहादुर शाह के अंदर LNG के चलने वाले गैस के प्लांट्स लगाए हैं, दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट, 61-61% एफिशिएंसीज के। उसका हमने साहिवाल में बिजली घर बनाया जो इस वक्त 1320 मेगावाट बिजली दे रहा है। उसके पोर्ट कासिम में बिजली घर लगाया जो अगेन इस वक्त 1320 मेगावाट बिजली दे रहा है। तो आज जो बिजली पाकिस्तान में दस्तयाब हो गई है, वाफर हो गई है, वो इन पैसों से हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमने करंट एक्सपेंडिचर्स को कम किया है, पहले साल में 30% कटौती लगाई है और हर साल इन्फ्लेशन से कम बढ़ाया है, लिहाजा हमारी करंट एक्सपेंडिचर कम हुए, लेकिन ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। जो हम जिस साल आए थे उस साल 300 अरब रुपये का था, अब तकरीबन 3 गुना इसका ये हो जाएगा। तो इकॉनमी के मेरे ख्याल से हर पहलू में हमने अच्छा किया। और जैसे SN भाई ने फरमाया कि 12,000 से ज़्यादा मेगावाट हमने चलाए। मैं ये एक मरतबा फिर ये बता दूं कि जब हम आए थे उस वक्त, उससे पहले मैक्सिमम एक दिन किसी दिन अगर मेगावाट बने थे तो 15,000 मेगावाट बने थे। और पाकिस्तान के अंदर नेम प्लेट कैपेसिटी जो थी वो 21,000 मेगावाट की थी। एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर वो 18,000 मेगावाट दे सकते थे, और क्योंकि वो डिग्रेड हो गए थे मशीन्स, तो उनकी कैपेसिटी जो एक्चुअल थी वो 15,000 से ज़्यादा नहीं थी। वो भी पीक समर में जब तरबेला पूरा चल रहा हो। हमने वो तो पहले 63 सालों के अंदर ये पाकिस्तान में 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगी थी, हमने इन 5 सालों में 12,000 मेगावाट लगा के चला दी है। जो 25,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं 2025 तक, वो तो इसके 15,000 की, वो तो इसके एडिशनल है, ये हमने लगा दिया है। नीलम झेलम जो शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में और कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो हमने ख़त्म किया है। एक टनल है तरबेला 4 ख़त्म हुआ इंशाल्लाह। जैसे ही अब तरबेला में पानी रिलीज़ होगा तो तरबेला 4 भी शुरू हो जाएगा। जी मुकम्मल तरबेला नहीं मुकम्मल हुआ है, सॉरी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है। जी शुक्रिया आपका। वैसे एक अगर ये बात चली है तो मैं ये भी बता दूं कि SN भाई कह रहे थे कि होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसका इफेक्ट भी नहीं होता। मैंने ये भी आपको बता दूँ। तो अगेन कमिंग बैक, नीलम झेलम मुकम्मल करा। वो टनल है लोराई, क्या नाम है, लोवारी टनल, वो भुट्टो साहब ने इनाग्रेट करी थी जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद अब्बासी मैट्रिक में थे, और अब जाकर वो
مکمل ہوئی ہے. تو وہ اب تقریباً اتنے عرصے تو وہ پروجیکٹس جو کہ اور لوگوں نے کرے تھے وہ بھی ہم نے مکمل کرے ہیں اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے خرچ کیا. اور اس کا رزلٹ آج آ گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ آج 5.8% ہماری جی ڈی پی کی گروتھ ہو گئی ہے. ایک آخری بات کر لوں آپ سے کہ پاکستان کے اندر ایک ہمارا جو ویک ایریا تھا, آئی ول ایڈمٹ دس, اس کو ویک ایریا کہ 2-3 سال سے ہمارے ایکسپورٹس کم ہوئے تھے اور جو ایسے میں نے بتایا کہ امپورٹس بڑھ گئی تھی, ون ٹائم پیک ہو گئی تھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے اور دوسری مشینری کی امپورٹس کی وجہ سے. وہ بھی الحمدللہ پچھلے سال میاں نواز شریف نے جو پیکیج دیا تھا 180 ارب روپے کا, اس کے بعد تھوڑا سا اس کو فردر ریفائن کیا شاہد عباسی صاحب نے, تو اس کے بعد ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے. اس سال ہر مہینے ایکسپورٹ بڑھی ہے پچھلے سال سے. مارچ تک 13% ایکسپورٹ بڑھی ہوئی ہے اور مارچ 2018 میں کمپیئر ٹو مارچ 2017 24.4% ایکسپورٹ بڑھی ہوئی ہے آن شپمنٹ بیسس. تو جو ایکسپورٹ کا جو ایک سلم تھا وہ بھی ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے اور اب جا رہا ہے انشاءاللہ. تو اب جیسے ہم لوگوں کے پاس ووٹ لے لیں تو اس وقت ایکسپورٹ کے بھی کام چل رہا ہوگا. You want to add something? Okay, so did you want to say? I think I'll stop there and then. جی سب سے اس میں کوئی آرڈر رکھے ورنہ کوئی کچھ کام نہیں ہوگا. 1 by 1 پوچھے اس سے یہ جو ہے پریس والا 1 by 1. صحیح صاحب یہ صحیح صاحب آپ کو صحیح صاحب سب کا نام لیں گے. ہمیں تو کوئی ہمیں آج کوئی کام نہیں ہے, کل بجٹ بنانا ہے, کل پیش کرنا ہے, اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی سوال یہ ہے, ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ چھٹا بجٹ پیش کرنے کی کیا سگنیفیکینس ہے اور یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کا جواب ایسے اقبال صاحب نے دیا تھا, آپ کی حکومت نے 5 بجٹ پیش کیے, بات سمجھ آتی ہے, اور یہ چھٹا بجٹ جبکہ آپ کی حکومت کی جون تک ہے, آپ کی حکومت کی جون تک ہے. میں جواب دیتا ہوں. سب دیکھیں یہ ہمیں پتا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 31 مئی کو ختم ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گا اس کے بعد. تو اس کے بعد ہم جون میں تو جون تک تو بجٹ ہے, جولائی اگست میں کیا ہوتا کیئر ٹیکر کرتی ہے. اچھا اس کے بعد اب دیکھیں اس پی ایس ڈی پی کے بجٹ میں مثال کے طور پہ $1.8 بلین کا لون لیا ہوا ہے ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے. وہ 3 مہینے کی کوئی بھی ٹرم نہیں دیتا ہے آپ کو. ہم جب کسی کی تنخواہ بڑھاتے ہیں تو کیا ہم 3 مہینے کے لیے تنخواہ بڑھائیں گے؟ ہم کسی کا ٹیکس ریٹ کم کریں گے تو کیا 3 مہینے کے لیے کریں گے؟ اگر ہم ڈیوٹیز کے اندر کوئی جو انوملیز ختم کریں گے کیا 3 مہینے کے لیے کریں گے؟ یہ عجیب سی بات ہے. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ ہوتا ہے اسٹیٹ ایک سیٹ آف میجرز کہ ہم نے یہ تنخواہ بڑھائی, یہ تنخواہ یہ ٹیکس کم کیا, یہ کرا, اور اس کے ساتھ ایک ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں کہ بیسڈ آن دیز سیٹس آف میجرز دیز آر ایسٹیمیٹس فار ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچرز. تو کیا ہم ڈیفینس کو فنڈ نہیں کرتے سارا سال کا؟ کیا ہم انڈیا کو بول دیتے کہ 3-4 مہینے ہم یہاں پہ بجٹ کے درمیان میں ہیں تو آپ ایل او سی پہ فائرنگ روک دیں؟ کیا مطلب آپ تقریبات روک دیں بلوچستان کے اندر؟ مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کین وی دس وڈ بی اے ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی آن دا پارٹ آف دس پارلیمنٹ وچ از الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان ٹو ناٹ پرووائڈ فار دا نیکسٹ ایئر اینڈ نو بڈی اسٹاپس دا نیکسٹ گورنمنٹ. جس دن اگلی حکومت آتی ہے اس دن ان کو کوئی چینج کرنا ہے وہ چلے جائیں. اور احسن بھائی نے تو 100 ارب روپے میرے خیال سے بلاک رکھ بھی دیے ہیں اگلی حکومت کے, اور 95% ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. تنخواہیں دینی ہوتی ہیں کوئی بھی حکومت آ جائے, پینشن دینی ہوتی ہے کوئی بھی حکومت آ جائے, ملٹری کو فنڈ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی حکومت آ جائے. جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں, اگر دیامیر بادشاہ کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے یا ملتان سکر میٹرو بن رہا ہے تو کیا ہم ان چائنیز سپلائرز کو بول دیں کہ ڈی موبلائز ہو جاؤ 3 مہینے کے لیے؟ یہ عجیب سی بات ہے. دوسرے صوبے بھی جو ہے آپ دیکھیے گا کہ سب بجٹ دیں گے, وہ چاہے آج جو بھی سیاست کر لیں. دیکھیے اس میں ایک بنیادی جی میں 1 منٹ ایک بنیادی فرق بتا دوں. جی 1 منٹ دیکھیے, بنیادی فرق جو صوبوں کا اور مرکز کا ہے, صوبوں کا بجٹ مینلی ایکسپینڈیچر بجٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو محاصل فیڈرل گورنمنٹ سے مینلی ملتے ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے صوبائی محاصل سے لینا ہوتا ہے, لیکن لارج چنک آف دیئر بجٹ از بیسڈ آن ریونیوز جو انہیں فیڈرل گورنمنٹ دے دیتی ہے. ان کا جو ملک کے فسکل پالیسی ہے اس کے اوپر ان کے صوبائی بجٹ کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. وفاقی حکومت نے جو بجٹ دینا ہے اس نے اگلے 1 سال کے لیے ملک کے فسکل پالیسی کے فریم ورک کو ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے اس نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کیلکولیٹ کرنا ہے.
اس نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کرنا ہے، چونکہ اس نے اپنے آرڈرز بک کرنے ہیں اور اس نے اپنی کوٹیشنز دینی ہیں. تو آپ اپنے ایکسپورٹرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 مہینے کے لیے تو آپ کا یہ کاسٹ سٹرکچر ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو اگلی حکومت بتائے گی کہ کیا کاسٹ سٹرکچر ہوگا، اس کے مطابق آپ اپنے آرڈرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. لہٰذا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ملک کا فسکل فریم ورک ہے اس کی سٹیبلٹی کو برقرار رکھے. اسی لیے ہم نے کوئی ایسا میجر آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں نہیں ہے کہ جو بہت کوئی حیرت انگیز ہوگا. جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے کیا ہے. اور جیسے مفتاح صاحب نے کہا جب نئی حکومت آئے گی تو وہ اگر کوئی نیا انسینٹیو دینا چاہتی ہے، کوئی اس میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو کسی وقت موڈیفائی کر سکتی ہے. اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100 ارب روپے کی بلاک ایلوکیشن رکھی ہے جو نیو پروجیکٹس بائی دا نیکسٹ گورنمنٹ ہے، جو کہ کبھی کسی دور میں اتنی سپیس بلاک ایلوکیشن ہم نے اپنے لیے بھی انجوائے نہیں کی جو کہ ہم نے نئے گورنمنٹ کے لیے رکھی ہے. باقی ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریکوائرمنٹ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپریشنل نیڈز ہیں مختلف منسٹریز کی، جن کے PC1s اپروو ہو چکے ہیں یا جن کے ہوم ورک ہو چکا ہے، اگر ان کی ایلوکیشنز ہم نہیں کریں گے تو ان کے لیے جو فورن فنڈنگ ہے وہ رک جاتی ہے، ان کی جو موبلائزیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے پھر پروجیکٹس کے کاسٹ اوور رنز ہو سکتے ہیں. تو ہماری کچھ ریکوائرمنٹس اپنے پورٹ فولیو کی ایسی ہیں کہ ہم اس میں انسرٹنٹی کی قیمت ملک کو دینی پڑے گی. تو اس لیے ہم نے بیئر منیمم کیا ہے اور مینلی 80% کے قریب ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 100 ارب روپیہ ہم نے بلاک ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ جو اگلی حکومت آئے اس کے پاس ایک سپیس ہو، وہ اپنی ترجیحات اور منشور کے مطابق مزید اگر نئے منصوبے بنانا چاہتی ہے تو وہ بنائے. کل بجٹ ایڈوائزر فار فائنانس مفتاح اسماعیل صاحب پیش کریں گے. دیکھیے وہ فائنانس منسٹری کے نگران ہیں بحیثیت ایڈوائزر، اور ایڈوائزر کی وہی پریویلیج اور وہی پوزیشن ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹڈ نمائندے کی ہوتی ہے. اسی لیے آئین ایڈوائزر کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شریک ہونے کی اجازت دیتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سابق فائنانس منسٹر صاحب نے آپ نے جو ریٹ کی قدر میں کمی کیا اس پہ سخت تنقید کی ہے، اور یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگ بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کم ہو اور وہ مال بنائے. ایک تو یہ بتائیے کہ وہ مال بنانے والے کون لوگ ہیں، اور دوسرا ہارون صاحب سے یہ سوال ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوپر والوں کی طرف سے اس سال کتنی ریٹرنز آئی ہیں جی آپ کے پاس؟ اوپر والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہوگا. اوپر والا تو اللہ ہی ہے. ہمارے لیے تو اوپر والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیے ڈار صاحب ایک سر کے دل سے ہی سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ روپی ہونا چاہیے. میرا سوچ اس میں ان سے مختلف ہے. تو یہ جب میں آیا اور اسٹیٹ بینک کے گورنر سے میں نے بات کری، ان کو بھی میں نے کنونس کیا، وہ بھی خیر اس بات کو مانتے تھے کہ کرنا چاہیے. بہت سارے ایکسپورٹروں کا بہت عرصے سے ایک دیرینہ وہ تھی ریکویسٹ تھی کہ کرا جائے. 3 سال سے اگر اس ملک کے ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں تو ہم 3 سال تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری ملک کی انڈسٹری جو تھی وہ پاگل تھی اور وہ محنت نہیں کرتی تھی. تو اس لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کرنا جو ہے وہ بہتر طریقہ تھا. ہم نے یہ بہتر طریقہ کرا. یہ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے. میں جواب کون سا یہ جی مجھے آپ کا اوپر نیچے کا سوال نہیں ویسے سمجھ آیا، مگر جب ہم آئے تھے تو 7,10,000 ریٹرنز تھے اور اب 14 لاکھ سے اوپر ہے. انشاءاللہ جب تک ہم جائیں گے تو 15 لاکھ سے اوپر ہو جائیں گے. یہ بھی ڈبل سے زیادہ ہو گیا. سر 2-3 چیزیں بتا دیں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا تو آپ نے ہمیں غلط بتایا یا اپنی کیبنٹ کو جس دن اسٹریٹجی پیپر تھا ان کو غلط ٹریٹ کیا. آپ کے وہ ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں کہ جو ٹوٹل آپ کا پبلک ڈیٹ ہے وہ جی ڈی پی کے 70.1% ہے. ڈاکومنٹس ہیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، وہ آپ کے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں 61% بتا رہے ہیں. وہ آپ نے کیبنٹ کو غلط بتایا یا ہمیں بتایا، یہ بتا دیں. اور
आपने 5 साल के सारे फिगर हमें बताए हैं, हसन साहब ने तफसील से बताए हैं जिस तरह ये बताते हैं। तो आप ये बताते हैं कि 5 साल के दौरान, 5 साल पहले 2013 में आपका टोटल पब्लिक डेट, उसमें एक्सटर्नल भी बता दें और डोमेस्टिक भी बता दें कितना था, इस 5 साल में आपने कितना टोटल कर दिया, ये सारा तफसील से। वैसे ये अपना जवाब देंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँ कि देखिए सम टाइम्स प्रेस जो है ना इज़ लिटिल अनफेयर, चूँकि ये चीज़ तो उजागर की जाती है कि जी हुकूमत ने 35 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया। ये चीज़ नहीं उस तरह उजागर की जाती कि उसमें से 17 या 18 अरब डॉलर का कर्जा वापस भी कर दिया। तो जो बेसिक नेट बोरोइंग है वो मैटर करती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बताएं कि कर्जा कितना लिया, बल्कि उसमें से जो कर्जा वापस किया गया है वो लाजमी है कि मिना किया जाए और नेट डेट को फिगर को देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता दूँ। जी जी मैं उसका जवाब दे दूँ। जब आए थे हम 2012-13 में तो जीडीपी वॉज 22,386 बिलियन रुपीज़। फिर से बोल देता हूँ, GDP Pakistan, the total income of all Pakistanis, all the money that all of us make was 22,386. मुझे जवाब देने दीजिए, सवाल आपने पूछा, जवाब मुझे देने दीजिए। आज जो GDP इस साल के अंदर जो प्रोविजनल हमारा एस्टिमेट है वो होगा 34,396 अरब रुपए। तो हमने GDP को जो है वो 12,000 अरब रुपए से बढ़ाया है, मोर देन 50% इन नॉमिनल टर्म्स। ये पहले याद रखिए, ये कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है कि जो GDP 22,000 अरब रुपए थी वो अब 34,000 अरब रुपए हो गई है और 12,000 अरब रुपए से वो GDP बढ़ी है। इसके तवाज़ुन में डेट जो थी वो 14,000 अरब रुपए थी और 21,000 अरब रुपए हो गई है। और अगेन फिर से मैं आपसे बताता हूँ कि नेट डोमेस्टिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो 60.2% देन और 61.4% अभी होगी। जो आप फिगर बात कर रहे थे वो ग्रॉस डोमेस्टिक डेट की बात कर रहे थे, जिसके अंदर से जो हुकूमत के पास इस वक्त पैसे रखे हुए हैं बैंकों में उसको मिना करा है सिर्फ, दैट्स इट। वो IMF का भी तरीकाकार है निकालने का। अगर आप कहेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक डेट भी आपको दिखा देंगे। वो इस साल का एस्टिमेट जो है अब मेरे ख्याल से 68% है, जो नया एस्टिमेट हमने बनाया है 68% है, जब हम आए थे वो 64.5%। मगर नॉट बी मोर देन 60% नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी कंपनी में। जी जी एक एक करके इकबाल साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे है, आप अब किसी के पास जी पहला सवाल तो आपसे है। आपने एक तो 2-3-4 चीजें हैं, अगर रिकॉर्ड पे सही हो जाए। आप कह रहे थे बिजली की वजह से बड़े उस वक्त क्राइसिस बुरहान शुरू हो गए थे। तो ये बताइएगा कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी रिपोर्ट है कि उस वक्त बड़े ग्रिड स्टेशन पे अटैक कर रहे थे। दूसरा मुफ्ता इस्माइल साहब और एहसन इकबाल साहब, आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है। आपने ये नहीं बताया कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसमें आपकी क्या सूरत हाल है, कितना वो इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट आपकी किधर जा रही है। देखिए ये मिफ्ता साहब जवाब देंगे आपको। मैं एक नहीं देखिए मेरी बात, तो ओवरऑल पूरी इकॉनमी की पिक्चर प्रेजेंट। किसी ने ये दावा नहीं किया कि पाकिस्तान चीन या अमेरिका की मईशत बन गया है। हमने पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड कर दिया है और इसके लिए देखिए, इसके लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं उन्होंने मईशत को बहाली के रास्ते पे डाल दिया है और जो 3% पे इकॉनमी थी वो 5.8% पे आ गई है। अभी हमें बहुत से दरिया अबूर करने हैं, हमें बहुत सारी अपनी इंटरनल वीकनेसेस को दुरुस्त करना है और उसमें हमारे सामने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब जब हमने पीस को और एनर्जी को फिक्स किया है, अगले 5 सालों में एक सिंगुलर फोकस के साथ हमें एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करना है ताकि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला की ज़रूरियात हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद इन्वेस्टमेंट होनी है, जो हमें तरक्की के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम तेज़ी के साथ पूरा कर सकें। मैं इतना बता दूँ, एक मिनट जी, मैंने खुद ये गुजारिश करी थी आपके सामने कि 3 साल एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट रहे थे। एहसन भाई ने आपसे फरमाया था कि इंपोर्ट्स बढ़ गए थे, तो इतना हिसाब तो आप लोगों को भी आता है कि अगर इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। हमने ये कभी भी दावा नहीं किया कि पाकिस्तान जो है अमीर मुल्क हो गया। हमने ये सिर्फ कहा है और सही दावा किया है
کہ پاکستان کے اندر 13 سال تک اتنی گروتھ نہیں ہو سکی جتنی گروتھ اس سال الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے کری ہے. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی بات کر لیتا ہوں, ایک منٹ بات کر لیتا ہوں. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 2 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ریزرو پہ بھی پریشر آیا ہے. اس سال کے پہلے مہینے کے اندر 200% سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا تھا ایئر آن ایئر. اس کے بعد ہم نے 2 ڈیویلیویشن کری ہیں, اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ مارچ کے مہینے کے اندر ایکسپورٹس جو تھے وہ 24.4% بڑھے ہیں اور امپورٹ جو تھے وہ صرف 6% بڑھے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ امپورٹ کم ہو جائے, کیونکہ امپورٹس کے اندر جو مشینری آ رہی ہے, جو انڈسٹریل را مٹیریل آ رہا ہے, جو کیمیکلز آ رہے ہیں, ان چیزوں کو آنے دیں گے. بلکہ ہارون بھائی اور فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو ہم جا کے ہم کیونکہ وہ ہماری ایکسپورٹس بنتی ہیں. ہم بالکل نہیں چاہ رہے کہ امپورٹس کم ہو جائیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ امپورٹ کی پیس سلو ہو جائے, ایکسپورٹ تیزی سے بڑھے اور ریمیٹنس بڑھے. جب ہم آئے تھے تو $13 بلین کی ریمیٹنس تھی, پچھلے سال وہ 19 بلین کے اوپر ہو گئی تھی. اس سال انشاءاللہ ہم پھر ریکارڈ کریں گے اور $20 ارب سے زیادہ کی ریمیٹنس بھی اللہ کی مہربانی سے آ جائیں گی. ایون دو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی لیبر جو ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف میں ہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم ریمیٹنس بھی $20 بلین کا ریکارڈ کر کے جائیں گے. جی مفتا صاحب, میرا سوال عمر حیات خان فرام اوساف. میرا سوال ایسر اقبال صاحب سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو انرجی کرائسس تھا وہ ختم کر دیا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہیں, میرا اپنا جو ہوم ٹاؤن ہے جہاں سے میں ہوں, وہاں آج بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ 10% سے زائد لائن لاسز ہیں, وہاں اس فیڈر کو جو ہے بجلی نہیں دی جائے گی. تو یہاں ایشوز یہ ہیں کہ آپ وہاں پر بجلی نہیں دے رہے, آپ کسی ایک کے جو بجلی کا بل ادا نہیں کر رہا, اس کا پورے عوام پہ اس کا بول جو ہے وہ ڈال رہے ہیں پورے فیڈر پہ. تو میرے خیال میں یہ بالکل درست نہیں ہے. تو یہ انرجی کا بحران آپ نے ختم نہیں کیا, اس کا مطلب. جی دیکھیے میری اس میں عرض سنیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر یہ جو آپ کریڈٹ اس کا دے رہے ہیں انرجی کرائسس کا, جب آپ لوگ ڈار صاحب آئے تھے تو ڈار صاحب نے 480 بلین کا کلیئر کیا تھا ڈیٹ. آج آپ لوگ جا رہے ہیں تو 1 ٹریلین سے اوپر کا ہے. پاور ہولڈنگ کمپنی کا بات آپ جواب دیجیے گا. پاور ہولڈنگ کمپنی میں 500 ارب سے زیادہ ارب روپے کا پاور ہولڈنگ کمپنی کے اوپر جو پارک کیا ہوا ہے ڈیٹ وہ ہے. اوپر جو دسمبر تک کی جو فگر تھی وہ 451 بلین روپیز کی فگر تھی. تو آپ 1 ٹریلین کی یہ فگر آ رہی. اور دوسری بات باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے جو بیسک ٹیرف ہے وہ جب آپ لوگ آئے تھے تو 7 روپے تھا, آپ لوگوں نے اس کو بڑھ کے 11 روپے ہو گیا تھا. 11 روپے ہو گیا. تو اس کے باوجود آپ اور اس وقت پنجاب میں لوڈ شیڈنگ جاری تھی, نو ڈاؤٹ. آپ دوسرے صوبوں میں لوڈ شیڈنگ ہے. سندھ میں آپ جا کے دیکھیں صورتحال بہت خراب ہے. KPK میں صورتحال بہت خراب. ادر تھنگ ایک چیز اور ایک اور ساتھی سوال جواب دے دیجیے گا کہ سر یہ جو ٹیکس جو آپ لوگوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو انٹروڈیوس کرائی, اس پہ جو آج کل جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیکس پیئرز ہیں اور دوسرے ہیں, ان کا بڑا کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو جو ہے چوروں کو اور ڈرٹی لانڈری کر کے آپ نے ان کو انہیں کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ لوگوں نے پہلے ان کے اوپر سپر ٹیکس 12 اور پتہ نہیں کون سے ٹیکسز لگائے ہوئے, اور اب آپ نے کہا کہ جی 5% آپ دے دیں, 2% بھی دے دیں, اور جو ہے تو اس کا کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیجیے یار. وہ جو آپ دیکھیے پہلے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں انرجی کا, پھر مفتاح صاحب ایمنسٹی اسکیم کا اور سرکولر ڈیٹ کا آپ کو بتا دیں گے. میں نے جو کہا کہ ہم نے تقریباً 11 سے 12 ہزار میگا واٹ جو نئی پاور جنریشن کیپیبلٹی ایڈریس کی ہے اور ایڈ کی ہے. اگر آپ پاکستان میں 2013-14 تک کی ڈیمانڈ دیکھیں تو وی ہیو مور دین ایکسیڈڈ. جہاں پہ 5.8% سے گروتھ جب ہوئی ہے تو یقیناً اس سے ہماری ڈیمانڈ میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو ہمارے 60% فیڈرز ہیں جس میں بجلی کی چوری 10% سے کم ہے, اس کے اندر آلموسٹ دیر از زیرو لوڈ شیڈنگ اور نامنل لوڈ شیڈنگ ہوگی. جہاں پہ بجلی کی چوری زیادہ ہے وہاں پہ بجلی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خسارے میں اضافہ کریں. اور جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھنا چاہیے, تو جہاں پہ بجلی کی چوری زیادہ ہوگی اگر وہاں پر زیادہ بجلی دی جائے گی تو وہ خسارہ بڑھے گا. وفاقی وزیر جو انرجی کے ہیں انہوں نے صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے
کہ وہ ان کی مدد کریں, پولیس کے دستے متعین کریں جن کے ذریعے بجلی کی چوری ان علاقوں میں روک تھام کی جائے تاکہ اکراس دا بورڈ تمام علاقوں کو بجلی یکساں دی جا سکے. اور اسی طرح جو پاکستان کی انرجی ہے, پاکستان کی انڈسٹری ہے, پاکستان کی انڈسٹری سے اگر آپ جا کے پوچھیں, پچھلے تقریباً 2 سال سے ان کو ان انٹرپٹڈ پاور مل رہی ہے, جس سے ہماری انڈسٹریل پروڈکشن میں آپ زبردست پیداواری اضافہ دیکھ رہے ہیں. میں سرپنٹ ڈیٹ کی بات کر دوں اور ایک منٹ ایمنسٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایمنسٹی کے اندر یہ جو بات ہے یہ ایک دم غلط ہے کہ ہم نے کسی چوروں کو یا کوئی ڈاکوؤں کو یا کوئی چوری کے پیسوں کو الاؤ کرا نہیں کرا ہے. ہم نے صرف جواب ہم نے صرف ٹیکس ایویڈڈ منی کو وائٹ کرنے کی اجازت دی ہے. نہیں سن لیجیے میری بات, میرا جواب سن لیجیے, جواب سن لیجیے, میں بتا دیتا ہوں. صرف ٹیکس ایویڈڈ انکم کو لانے کے لیے دیا ہے. دیکھیں ہم 5 نکات تھے اس کے اندر, جس کے اندر ایک سب سے اہم جو چیز تھی وہ ٹیکس ریٹس کم کرنا تھا. جب ہم نے ٹیکس ریٹس کم کر دیے اور 12 لاکھ روپے تک سالانہ انکم کے اوپر ٹیکس 0 کر دیا اور 24 لاکھ کے اوپر تک صرف 5% کر دیا اور 48 لاکھ کے اوپر تک صرف 10% کر دیا, تو ہم نے اب لوگوں کو چانس دیا ہے کہ آپ دیکھو ہم نے ٹیکس ریٹس بہت کم کر دیے, اب آپ آئیے اور اس پہ شمار ہوئیے. ہم نے CNIC کو NTN نمبر کرا اور ہم نے ساتھ نادرا کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹیکس پیئرز ڈھونڈنے کی کوشش کری. جب ہم یہ سب چیزیں ایک منٹ سن لیجیے نا, میں جواب دے دوں گا آپ کو. میرا جواب سن لیں ان کو تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو جتنے ہم لوگوں کو چانس دے رہے ہیں کہ وہ ایک آ جائیں, لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ایک لوگوں کو چانس دیں. جس 22 کروڑ کے ملک میں اگر صرف 12 لاکھ ٹیکس پیئرز ہوں, جس میں سے 7 لاکھ نل بھیجتے تھے اور صرف 7 لاکھ تھے جو ارون بھائی نے بتایا جب آئے تھے, تو اس کے اندر تو اوبیسلی چانس لینا ضروری ہے. پورے ملک کو جیل میں تو نہیں بند کر سکتے. اب آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اب تک اویل کیا, مجھے سچ مچ اس کا جواب نہیں پتا ہے. ایک نمبر نہیں سن لیجیے میری بات, ایک منٹ میری بات سن لیجیے, میں کلیئرفائی کروں. مجھے سچ میں اس کا اس وقت جواب نہیں پتا ہے کیونکہ بہت سارے ابھی ہم نے رولز بنائے ہیں. اور ایک چیز جو ہم نے کری ہے, دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ چلی تھی, آج بھی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ہیئرنگ کری ہے, آرڈیننس کر دیا ہے, ہم نے اسمبلی میں پاس کر دیا ہے. آبویسلی پیپل آر لوکنگ فار پرماننسی. سپریم کورٹ کا رول آپ کو آج کل پتا ہے کہ بڑا سینٹرل ہے پاکستان کے اندر. جیسے ہی آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو وہ کر دیں گے میرے خیال سے, تو اس کے بعد دروازے کھل جائیں گے. سر 7 بجے ختم کرتے شکیل صاحب. پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ 13 سال کی بڑھت ترین سطح پر ہے, بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن ساتھ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے اندر پاورٹی کتنی ریڈیوس ہوئی ہے. پاکستان اسلام آباد میں قومی اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا. احسن اقبال بھی موجود تھے اور مفتاح اسماعیل اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبر کی